अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर। आपको बताएं कि आज रावलपिंडी के अंदर, रावलपिंडी अडियाला जेल के अंदर एक बड़ी अहम गिरफ्तारी हुई है। हसास अदारों ने रावलपिंडी अडियाला जेल से जेल सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया है। और आज हमारे प्रोग्राम के अंदर क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट थी तो सोचा प्रोग्राम के शुरुआत के अंदर जो है वो अपने नाजरीन के साथ शेयर किया जाए। और जिस सुपरिटेंडेंट को ये गिरफ्तार किया गया है अडियाला जेल के अंदर से, उस पर इल्जाम है कि वो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जेल के अंदर सपोर्ट करते थे, उनके लिए उनके आलाकार थे, उन्हें जो है वो फैसिलिटीज मुहैया करते थे जेल के अंदर, जिस पर उन्हें जो है वो अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट को हसास अदारों ने गिरफ्तार किया है। और ये खबर आई है कि इस हवाले से आईजी जेल खाना जात जो है वो उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि हमने आपके जुरिस्डिक्शन में आकर जो अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे जी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये जी आज की बड़ी खबर थी जो कि हमने आज अपने नाज़रीन के साथ शेयर की है। आपको बताएं कि आज हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल होने वाली मेहमान शख्सियत जो कि आप बिल्कुल अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, तारीफ करवाने की भी जरूरत नहीं है, मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है क्योंकि इन्होंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को दावत दी है जी कि वो अब खुलकर सामने आए और इक्तदार संभाले और मार्शल लॉ कायम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम मेरे बेटे, मैंने मार्शल लॉ की कोई बात नहीं की। अच्छा, मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान के आइन और कानून को सामने रखते हुए जिस तरह मोहतरम परवेज़ मुशर्रफ साहब सैयद बादशाह तशरीफ़ लाए थे, और मेरे अपने शऊर के ज़माने से, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में जब वो इंतखाब लड़ रहे थे सन 70 का, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरा वोट तो नहीं था लेकिन इस पोजीशन में था कि मैंने वो तमाम चीज़ें अपनी आँखों से देखी। 18 तकरीरें जनाब मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हमने मुल्तान में और मुज़ाफ़ात में सुनी। फिर जो उनका हल्का इंतखाब था वो वही था जहाँ मैं रहता था और वहाँ से वो भारी अक्सरियत से जीते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब का हमने ज़माना देखा। परवेज़ मुशर्रफ साहब से जब तशरीफ़ लाए इक़्तिदार पर तो उसके चौथे दिन ही मैंने उनसे मुलाकात की, फिर ऐसी दोस्ती यारी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि मोहतरम ज़िया-उल हक़ साहब जो है ये मजहबी ज़हन के थे, मोहतरम परवेज़ मुशर्रफ साहब सैयद बादशाह थे। इन दोनों को जमा करो तो बनते हैं हज़रत हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब। सैयद बादशाह भी हैं परवेज़ मुशर्रफ की तरह, आशिक़ रसूल भी हैं मोहतरम ज़िया-उल हक़ साहब की तरह, फिर इजाफी ये है कि हाफिज़ कुरान हैं। तो मैंने तो कहा कि इस मुल्क में इस वक्त 3-4 जो बड़े बड़े लोग हैं सियासतदान, जिन बेचारों की ख्वाहिश है, मैं वज़ीर आज़म को कभी खुश नसीब नहीं समझता, जो बदनसीब ये चाह रहे हैं कि हम वज़ीर आज़म बने, उसमें हसब में, नसब में, ख़ानदान में, हिफ्ज़ कुरान में, सैयद बादशाह होने में, आशिक़ रसूल होने में सबसे बेहतर मोहतरम हमारे हाफिज साहब हैं। जैसे आपने बेहतरीन जुमला कहा कि खुल कर आए और इसी नारे पर आए कि सबसे पहले मईशत, सियासत तो चलती रहेगी। शहबाज शरीफ साहब के पहले वाले भी हमने 16 महीने देखे, उनके भाई साहब के भी हमने 3 दौर देखे। हालांकि उनके साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक है, दोस्ती का ताल्लुक है, मोहब्बत का ताल्लुक है। शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं, बड़े एक्टिव हैं, बड़े फ़ाल हैं। लेकिन जिस मुसीबत में दलदल में फंसे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून का खात्मा हो रहा है और गोरबचों बन के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माना यह है कि हज़रत हाफिज़ सैयद साहब हसब में भी बेहतर हों, नसब में भी बेहतर हों, हाफिज़ कुरान भी हों, सैयद बादशाह भी हों, आशिक़ रसूल भी हों, तो वो आयात पढ़े ना, जिस तरह मैंने पढ़ी, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन। एक दिन तशरीफ़ ले आए टेलीविज़न के ऊपर और कहें कि वाइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। कुरान मजीद की वो आयात अगर कहते हैं तो मैं उनको लिख के भेज देता हूँ, जिसके अंदर ये है कि वही हुक्मरान होने चाहिए जो इकामत सलात वाले हों और दीनदार हों। तो हाफिज़ साहब में कोई कमी नहीं है। अगर एक इंसान को बेहतरीन रिश्ता मिलता है और बीवी में तमाम खूबियाँ मौजूद है तो शादी कर लेनी चाहिए। अगर एक आर्मी चीफ के अंदर तमाम तरह की खूबियाँ मौजूद है और सियासतदानों से बहुत बेहतर है हर हवाले से, तो मैं तो पूरी कौम के दिलों की तर्जमानी करते हुए मैं अकेला तो नहीं हूँ। जिस दर हजरत तशरीफ लेकर आते हैं, जिस अंदाज से भी है, मार्शल लॉ मुनासिब नहीं है। जमहूरी अंदाज में, आईनी अंदाज में सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, हजरत जनाब उधर भी है, काजी फायज ईसा साहब करे हैं। ईसा का माना यह है कि जो इंसानी रूह के हवाले से एक बेहतरीन शख्सियत हो। 3 साल परवेज मुशर्रफ साहब को उस जमाने की सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे,
مہربانی کر کے 5 سال ہمارے حضرت حافظ صاحب کو دے دے. اور یہ زمانہ بہترین ہے, چیف جسٹس صاحب بھی ہمارے اپنے ہوں, حافظ صاحب بھی ہمارے اپنے ہوں, اور اس بہترین زمانے کے اندر جناب اگر حضرت حافظ صاحب کو 5 سال دے دیے جائیں, اور یہ جو لوٹ کرنے والے جو ہیں, جو 20 سال سے 22 سال سے 24 سال سے اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنی جماعت کو بھی فارغ کر رہے ہیں, اور لوٹ مار اور لوٹ خسوٹ کے حوالے سے ان کے جو اثاثے ہیں, میں حضرت حافظ صاحب سے 2 طریقے سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک تو جتنے مذہبی لوگ ہیں انشاءاللہ میرے توسط سے حافظ صاحب کی آمد پر انہیں خوش آمدید کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بیرونی دنیا کے اندر جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے بہترین محبوب لیڈر کا نام مفتی عبدالقوی ہے, تو میں اوورسیز کی طرف سے بھی انہیں یقین دلاتا ہوں. اور پاکستان کے مذہبی حوالوں سے یہی بات میں نے پرویز مشرف صاحب سے کی تھی کہ آپ کے ساتھ جب میں ہوں تو سمجھو مذہبی حلقے آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ کس قدر ان کا بہترین اقتدار تھا, میری مشاورت اس میں شامل تھی, اور الحمدللہ کتنے بہترین منسٹر تھے, کتنے بہترین معاملات تھے. حافظ صاحب بھی تشریف لائے تو پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میں حافظ صاحب کے ساتھ ہوں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے جن 2 بڑی اہم شخصیات کے نام لیے ہیں, ایک جنرل سید آصف منیر صاحب جو کہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان ہے, اور دوسرے نمبر پہ قاضی فائز عیسیٰ. ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ایک سیاسی جماعتوں کے اندر ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, ان 2 بڑے اہم شخصیات کے ایکسٹینشن کے حوالے سے بڑی بات چیت چل رہی ہے, بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ لگتا یوں ہے کہ موجودہ حکومت انہیں ایکسٹینشن دے دے گی, اور یہ جی موجودہ حکومت جو ہے وہ تادیر حکمرانی کرنا چاہتی ہے, اس لیے ان 2 بڑے عہدیداروں کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. تو اس پر آپ کیا سمجھتے میرے ہیں؟ بیٹے آپ اتنے ذہین بچے ہو کہ موجودہ حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کا نام ہے, اس مردے کا نام ہے جو 1.5 سال میں مرنے والا ہے, آصف علی زرداری. موجودہ حکومت کا معنی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حضرت قاضی فائز عیسیٰ صاحب. موجودہ حکومت کا معنی ہے حضرت حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب. جو ان کی مرضی آئے اس کے مطابق تو میں کہہ رہا ہوں کہ 5 سال کے لیے حضرت حافظ صاحب تشریف نہیں آئے, اور ان کو کون لائے؟ حضرت قاضی فائز عیسیٰ صاحب. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی برکت سے کیا پہلے سپریم کورٹ نے 3 سال نہیں دیے پرویز مشرف صاحب کو؟ اور حقیقت ہے کہ ہر انسان سے پوچھیں, تاجر ہو, زراعت والا ہو, کاروبار والا ہو, مذہبی حلقے والا ہو, سب سے کہ بہترین دور پاکستانی تاریخ کا وہ ہے جو 3 سال میں حضرت پرویز مشرف صاحب آزادانہ آئے ہیں. میرا الحمدللہ تمام تاجروں سے تعلق ہے, جگیرداروں سے تعلق ہے, سب رو رہے ہیں. کئی دفعہ مجھے کہا گیا کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب جمعے والے دن جمعہ کی نماز سے پہلے یا جمعے کے بعد ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجیں جو ہمارا وزیر اعظم پاکستان ہے اور صدر پاکستان ہے. حضرت حافظ صاحب کے لیے تو کسی نے نہیں کہا. تو معنی یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے مراد ہے حضرت قاضی فائز عیسیٰ صاحب, موجودہ حکومت سے مراد ہے حضرت حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب. دونوں سے میں کہتا ہوں, سپریم کورٹ کے قاضی صاحب کو میں کہتا ہوں میں جا کے پھول پہناؤں گا کہ وہ کہیں کہ 5 سال کے لیے حضرت حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب کو بطور چیف ایگزیکٹو کے یا جو بھی اصطلاح بنائے, جو آپ نے محترم پرویز مشرف صاحب کو 3 سال کا ریلیف دیا تھا, اسی طرح کہ سپریم کورٹ آف پاکستان حضرت حافظ سید صاحب کو 5 سال کا ریلیف دے دے. پھر حضرت حافظ صاحب کرم فرماتے ہوئے حضرت قاضی فائز عیسیٰ کو 1 سال کی مہلت دیں, 2 سال کی مہلت دیں, 3 سال کی مہلت دیں, 4 سال کی. ویسے ہمارے مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ جو احسان کرتا ہے اس کو فوراً فارغ کر دیا جاتا ہے, تو یہ احسان لے کے فوری طور پہ حضرت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فارغ کر دیا جائے. مجھے یہ بتائیے گا, اس وقت جو حکومت نواز ہے, حکومت شہباز ہے, یہ عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہے. عوام سخت الفاظات تک استعمال کر رہی ہے. بجلی کے بل لوگ دینے سے پریشان ہیں, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. مفتی عبدالقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں جو موجودہ حکومت نے کیے ہیں کہ 40 سال تک ایک عام آدمی مقروض رہے گا ان معاہدوں کا, اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اور راستہ نہیں تھا حکومت کے پاس؟ حکومت نے ایسی جو یہ سٹیپ لیا, یہ کیوں لیا؟ میرے بیٹے, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ علم الجبین, پیشانی کا علم اور علم العادات, جس کے نام میں شین ہوگا اسی میں شر ہوگا. شیطان کے نام میں بھی شین ہے, شر کے اندر بھی شین ہے, شہباز شریف صاحب کے نام میں بھی شین ہے.
جس میں شین ہوگا اس کی وجہ سے انسانیت کو شادی پہنچے گا، خیر نہیں پہنچے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی جیسی جماعت جب آ رہی تھی اس مسئلے میں تو وہ ہنس رہا تھا، لوگوں نے کہا آپ تو جماعت اسلامی کے بارے میں نرم کوش رکھتے ہیں، تو میں نے کہا یہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ لغاری صاحب ہمارے دیر غازی خان والے جو سابق صدر پاکستان ہیں ان کے صاحبزادے ملنے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا چوہا جب ملنے کے لیے آئے گا تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ میں جانتا ہوں کہ اویس لغاری بیچارے کی اپنے علاقے میں کیا حیثیت ہے، یہ تو ہے ہی فارم 47 والا، 45 والا تو ہے ہی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جماعت اسلامی ذلیل ہو کے 11ویں دن یا 12ویں دن آپ کو پتا ہوگا واپس چلے گئے۔ یہ جو ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، یہ ان کے معاملات ہیں۔ بجلی جو 70 روپے کا یونٹ ہو، 80 روپے کا یونٹ ہو، عوام قبول کرے۔ سینکڑوں مساجد میری سرائکی علاقے کے اندر ہے جو نماز کے وقت تالا کھولتے اور جناب فرض پڑھنے کے بعد لوگوں کو کہتے 5 منٹ مسجد کھلی ہے، سنتے جو پڑھنی ہے گھر جا کے پڑھو، حضور کا یہی فرمان ہے، اور فوراً تالا لگا دیتے۔ کتنے مدارس ایسے ہیں کہ جن کے اندر جناب کولر مولر یہ وہ بند ہو گئے اور بیچارے طالب علم گرمی مر رہے۔ تو معنی یہ ہے کہ آپ کہاں اس معاملے کو روئیں گے؟ اور یہاں حکمران کون ہے؟ اب یہ حقیقت واضح ہو جانی چاہیے کہ اس میں حکمرانی میں پہلے نمبر پہ ہمارے آرمی چیف صاحب ہے، دوسرے نمبر کے اوپر سپریم کورٹ ہے۔ دونوں سے میں درخواست کر رہا ہوں، عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، آپ آنے کے بعد 80 روپے کی بجلی کر لیں، پھر بھی ہم آپ کو پھول پہنائیں گے۔ پتہ تو چلے گا نا کہ اصل حکمران آ گئے، یعنی کھل کے سامنے آ کھول کر سامنے ہے، اور آپ کو ہر چیز کھل چکی ہے۔ اس کا کریڈٹ کسے جاتا ہے؟ بانی PTI کو جاتا ہے یا قبلہ مفتی صاحب کو جاتا ہے یا آپ کی سوشل میڈیا کو جاتا ہے یا الیکٹرانک میڈیا کو، جو بعد میں اس کا تعین کریں گے۔ اس حقیقت کو اب ہر بچہ 4 سال سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک جان چکا ہے کہ یہاں کے اصل حکمران میں پہلے نمبر پہ آرمی چیف صاحب ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر کے اوپر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے۔ وزیر اعظم بدبخت تو 5ویں نمبر پہ کھڑا ہوتا ہے، صدر پاکستان تو 7ویں نمبر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آج یوم آزادی ہے، ہم دعوت دیتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے۔ یہ بتائیے گا جی آخر میں کہ آپ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ محترم عمران خان صاحب کو آج بھی میں قائد محترم کہہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے بیچارہ جیل کا جو سپریڈنٹ ہے اس پر آزمائش آ جائے تو اس کے بارے میں آپ کون سی اچھی توقع رکھیں گے؟ ان کے لیے اچھی توقع یہی ہے، میرے قائد محترم میں چونکہ PTI کا مذہبی ونگ کا چیف ہوں اور پوری خوبصورت جو ہمارے پاکستان کی نوجوان نسل ہے، خواتین و حضرات قبلہ مفتی صاحب سے اسی لیے محبت و عقیدت رکھتے ہیں کہ میں چونکہ PTI میں ہوں، لیکن ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں جرت کا نام ہوں، حقیقت کا نام ہوں، ان کا مستقبل قائد محترم کا یہی کچھ ہے کہ جس دن دنیا سے جائیں گے پاکستان کا سب سے بڑا جنازہ انہی کا ہوگا۔ اللہ اکبر، بڑی بات کر دی آپ میں نے کر دی ہے، جرت والی بات کی ہے۔ اور جس دن حضرت آصف علی زرداری صاحب انشاءاللہ 1.5 سال کے اندر دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا سوائے کچھ سندھی ہوں گے یا وڈیر ہوں گے۔ اچھا، یہ بتائیے گا جی آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ اور اسی کے میں ساتھ تو آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ محترم شہباز شریف صاحب کو کہ ابھی سے وصیت نامہ لکھیں، بہت مدت سے ایک بیماری میں مبتلا ہیں، میرے تو بڑے دوست ہیں اور میرے بڑے ان سے تعلق ہے کہ جس دن وہ فوت ہوں فوراً حکومت سعودیہ ان کو اپنے جہاز میں لے جائے اور جا کے جنت البقیع میں دفن کر دے، اور میاں نواز شریف صاحب اس کے بعد بھی زندہ رہیں گے، ان کا پھر مقدر جو ان کے لیے فیصلہ ہوگا۔ عوام کو میں یہی کہوں گا جو آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے میں نے دعوت دے دی ہے، حضرت حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب کو آپ میری تائید کریں، اور ابھی سے جاپان سے اور مختلف ممالک سے لوگوں کے مجھے فون آ رہے تھے کہ ہمارا نام بھی اس تائید میں شامل کریں۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت بہترین فیصلہ ہے یوم آزادی کی مناسبت سے۔ ان آیات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں جو ہمارے حضرت حافظ صاحب نے پڑھے ہیں، بلکہ محبت کی آیات پڑھیں اور اس میں یہ بات کہیں کہ الحمدللہ حکومت اور اقتدار اسی کو ملنا چاہیے قرآن کے مطابق جو دین والا ہو، جو حافظ ہو، جو سید ہو، جو یہ ہو یا وہ ہو، اور تشریف لے آئے۔ اور انشاءاللہ میری طرف سے 3 دن کے لیے جشن کا سامان ہوگا ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، جس میں حضرت حافظ صاحب، کیونکہ میں بھی حافظ وہ بھی حافظ، جب تشریف لائیں گے تو جشن ہوگا۔ والسلام۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔ اب یہ پروگرام وائرل نہ ہو نا، میں تمہیں منہ سے مار مار کے حرام پکا دوں گا۔
कैसे भाई? अगर ये प्रोग्राम भी तेरा वायरल नहीं होता ना, मैंने वो तुझे घूसे मारने के तो आप लोगों ने इसको लिया है? हाँ, आपने बताया किया इसको रिकॉर्ड।